अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम ग्राउंड ज़ीरो के साथ मैं हूं शिफा यूसुफजई। पाकिस्तान भर में हालिया बारिशों के नतीजे में तबाही और इंसानी हलाकतों का सिलसिला जारी है और गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान हलाकतों की तादाद 20 से तजावुज़ कर चुकी है। आज का अफसोसनाक वाक़या उस वक्त पेश आया कि जब इस्लामाबाद की एक हाउसिंग सोसाइटी में कार सवार बाप और बेटी सैलाबी रेले में बह गए और 10 घंटे से ज़ायद का वक्त गुजर जाने के बावजूद दोनों की तलाश नहीं की जा सकी। जो ऑपरेशन है इस वक्त, रेस्क्यू ऑपरेशन, वो अभी भी जारी है, दोनों की तलाश जारी है। इसी हवाले से अपडेट्स देने के लिए हमें इस्लामाबाद के उसी स्पॉट से ज्वाइन कर रही हैं जियो न्यूज़ इस्लामाबाद की नुमाइंदा मरियम नवाज़ खान साहिबा। अस्सलाम वालेकुम मरियम। थैंक यू मरियम, बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला। सबसे पहले तो स्टे सेफ, एक जान जोखिम का काम कर रही हैं कि आप उसी इलाके के करीब से रिपोर्टिंग कर रही हैं। मरियम, ये बताइए इस वक्त आपके पास क्या अपडेट्स हैं इस केस के हवाले से? जी देखिए, सुबह 8:15 ये बाप बेटी घर से निकले। उनका घर भी जिस जगह ये उस स्ट्रीट में भी नहीं था, उससे पीछे था, लेकिन पानी का बहाव इतना तेज था कि वो गाड़ी आपने वायरल वीडियो में भी देखा होगा कि वो गाड़ी जो है वो पानी के साथ बहकर बरसाती नाले में गुम हो गई। उसके बाद से ये सर्च ऑपरेशन जारी है। तकरीबन 13 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है ये सर्च ऑपरेशन जारी है। इसमें सिविल और जो आर्म फोर्सेज हैं उनके रेस्क्यू हुकाम हिस्सा ले रहे हैं। नेवी के स्पेशल तैराक भी थे, फिर लोकल जो ये हाउसिंग सोसाइटी है इसके तैराक भी थे। उन्होंने बाकायदा जो नाला कनेक्ट करता है दरियाए सवां से, उसके अंदर स्विमिंग करके भी जो है वो ढूंढने की कोशिश की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिल सका। गाड़ी का कुछ हिस्सा, गाड़ी का बम्पर मिला, गाड़ी का साइड मिरर मिला, गाड़ी के कुछ टूटे फूटे जो है वो टुकड़े मिले, लेकिन पूरी गाड़ी का अभी तक कोई सुराग नहीं है। इसके अलावा जो आगे कुछ जहां जहां से ये दरिया बहता है उन गुजरगाहों पर भी सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशंस किए गए। जो हेलीकॉप्टर है उसके जरिए भी सर्विलेंस की गई। उसके अलावा अब तो रात का वक्त है तो नाइट विजन ड्रोन्स को भी इस्तेमाल किया जा रहा है और बाकायदा जो दरिया है उसके अंदर जो जाता हुआ पुल है जो जोड़ता है बरसाती नाले को दरिया के साथ, उस जगह पर जो पुल है उसको भी जो है वो सुराख करके सर्च ऑपरेशन का जो दायरा उसको बढ़ाया गया है। बाकायदा जो अच्छा। क्रेन्स हैं उनको उतारा जा रहा है सेफली के, अगर बारिश के अगले स्पेल से पहले क्रेन्स के जरिए, क्योंकि अब पानी की जो पानी की सतह है वो काफी कम हो गई है, तो देखा जा सके कहीं से कोई सुराग मिले। क्योंकि रेस्क्यू हुकाम को ये जो है वो खदशा है कि शायद क्योंकि आगे कहीं से नहीं मिल सकी कोई गाड़ी भी और कोई सुराग नहीं मिल सका, तो शायद यहीं पर किसी जगह मिट्टी में बहुत ज्यादा जो है वो मड के अंदर कहीं फंसे हुए हो सकते हैं, गाड़ी मिल सकती है, दोनों बाप बेटी का कोई सुराग मिल सकता है। तो ये तो रेस्क्यू फिलहाल हुकाम का जो मरियम अभी ऑपरेशन कॉल ऑफ तो नहीं किया जा रहा, ये रेस्क्यू ऑपरेशन ये जारी रहेगा, ऐसा ही है? बिल्कुल ऐसे ही है। बताया गया यहाँ जब हमने हुकाम से पूछा, रेस्क्यू हुकाम से भी और निजी हाउसिंग के हुकाम से भी, तो उनका कहना है कि जब तक अब ये रिकवरी नहीं हो जाती गाड़ी की, उन बाप बेटी की, बाप बेटी बेसिकली हैं, गाड़ी का जाहिर बात है कि वो गाड़ी के अंदर सवार थे तो उसके लिंक किया जा रहा है, जब तक उनको रिकवर नहीं कर लिया जाता तब तक जो है वो ये रेस्क्यू ऑपरेशन अब जारी रहेगा। 13 घंटे हो चुके हैं, अभी 11 बजे तक की डेडलाइन रखी गई है। उसके बाद मुमकिन तौर पर बारिश का अगला स्पेल है और अगर आज ये नहीं मुमकिन हो सकेगा रात के अंधेरे में, तो फिर कल सुबह जो है ये ऑपरेशन दोबारा से कंटिन्यू किया जाएगा। लेकिन अभी 11 बजे तक ये ठीक, ऑपरेशन जारी है। लाइट्स की मदद से, क्रेन की मदद से ढूंढा जा रहा है कि शायद कोई सुराग मिल सके। बिल्कुल ठीक है जी, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। मरियम नवाज़ खान हमारे साथ मौजूद थी और उस स्पॉट से हमें आगाह कर रही थी, अपडेट्स दे रही थी कि बाप और बेटी जो कि गाड़ी में बहते हुए, पानी के रेले के साथ हमें बहते हुए नज़र आए, उनकी जो तलाश है वो इस वक्त तक जारी है। हम दुआगो हैं, हमारी दुआ है कि दोनों का कोई सुराग मिले, दोनों खैर आफियत से हों। लेकिन जो सिचुएशन इस वक्त लग रही है, एक धड़का यकीनी तौर पर लगा रहेगा और अल्लाह ताला उनकी फ़ैमिली को भी सब्र दे और इस्तिकामत दे कि वो इस दुख से और इस मुश्किल घड़ी से खुद को गुजरने के काबिल बना सकें। नाज़रीन, अब प्रोग्राम में ज़िक्र होगा मुआशरे में तेज़ी से बढ़ती अदम बर्दाश्त का, जो कभी बलूचिस्तान में गैरत के नाम पर कत्ल किए जाने वाली खातून और एक मर्द की हलाकत की शक्ल में सामने आ रही है, तो कभी स्वात की तहसील ख्वाजा खेल के एक मदरसे में 14 साल तालिब इल्म के 3 मदरसा असातिज़ा के हाथों तशद्दुद के बाद मौत की सूरत में हमारा मुँह चढ़ा रही है। और रही सही कसर अरकान पार्लियामेंट की उन बेमकासद जो करारदादें हैं उनसे पूरी हो जाती है कि दाढ़ी की वज़ा क़ता तब्दील करने और उसकी डिज़ाइनिंग करवाने पर सज़ा तजवीज़ की जाए। ये रवैये, ये शिद्दत पसंदी, ये अदम बर्दाश्त किस जानिब इशारा कर रही हैं और क्यों हमारे माशरे में ये चीज़ बहुत ज़्यादा और बड़ी तेज़ी से परवान चढ़ती हुई अब नज़र आती है? लोगों में सब्र, हौसला, तसल्ली, इत्मीनान कम क्यों होता जा रहा है? इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे। और दीन इस्लाम के क्या अहकामात हैं ऐसी सिचुएशन में कि जब आप ख़ुद को किसी ऐसी मुश्किल घड़ी में पाएँ कि जब आपको गुस्सा भी आ रहा हो, तो किस तरीके से इस सारी शिद्दत पसंदी को काउंटर करता है हमारा मज़हब, क्या कहता है? इस हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ पाकिस्तान उलमा कौंसिल के चेयरमैन मौलाना ताहिर महमूद अशरफी साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम अल्लामा साहब।
वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। बहुत शुक्रिया मौलाना साहब। सबसे पहले तो आपसे मैं इस बात का आगाज़ करना चाहूँगी कि आपके फोरम ने तो गैरत के नाम पर कत्ल करने के हवाले से आज से सालों पहले, एक दिहाई पहले तकरीबन फतवा जारी कर दिया हुआ था, और आपने दीन इस्लाम की रूह के हवाले से भी लोगों को आगाह कर दिया था कि ये चीज़ जो है ये शरई तौर पर जायज़ नहीं है। लेकिन उसके बावजूद इतने अरसे बाद भी आज हम उसी चीज़ को लेकर बैठ गए, और अफसोस के साथ अब हम ये सेगमेंट कर रहे हैं, लेकिन आपको शामिल करना प्रोग्राम में इसलिए ज़रूरी था, और मैं मशकूर हूँ आपकी कि आपने वक्त निकाला कि आप जैसे जय्यद उलमा की जानिब से इस चीज़ की कॉन्डेमनेशन आनी चाहिए और लोगों को समझाया जाए कि क्यों ये इस्लाम के रूह के ख़िलाफ़ है। तो शरीयत क्या कहती है गैरत के नाम पर कत्ल करने वालों के हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। देखिए, हमने तो 1990 में या 2000 में या 2007 में जो मीडिया में मुख्तलिफ औकात में चीज़ें मौजूद हैं, इस हवाले से फतवा दिया पाकिस्तान उलमा कौंसिल ने। लेकिन मेरे और आपके आका सय्यदुल अंबिया हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो 1450 साल पहले इस बेटी की हुर्मत, इसकी इज़्ज़त, इसका वक़ार, इसका एहतराम वो हमें बतलाया है। कैसे मुमकिन है कि कोई शख्स ये दावा करे कि मैं मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मानने वाला हूँ और वो अपनी बेटी को कत्ल कर दे या उसके सामने उसकी बेटी कत्ल हो जाए। ये जो वाक़या बलूचिस्तान वाला हुआ है, मैं चाहता हूँ कि मैं इसके ऊपर ज़रा बात करूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपसे भी और अपने ज़राए अबलाग से भी गिला करना चाहता हूँ कि एक ही दिन दो खबरें आई थी। एक खबर ये आई कि बलूचिस्तान में ये बच्ची कत्ल हो गई, और एक खबर ये आई कि फैसलाबाद में या जंग में किसी जगह के ऊपर एक बच्ची को इसलिए कत्ल कर दिया गया कि उसने शादी से, जो कोई बच्चा उसे कह रहा था कि तुम मुझसे शादी करो, उससे इनकार किया तो उसे गोली मार दी। हमने भी एक को पकड़ लिया और किसी ने बात नहीं की। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जिस अंदाज से बेटियों के ऊपर, बहुओं के ऊपर ये सारे मामलात हो रहे हैं कि बेटी पैदा हुई तो मार दो, बच्चा पैदा नहीं हो रहा, औरत को कटहरे में खड़ा कर दो। भाई, आपका बेटा भी तो जो है वो मुमकिन है मरीज हो, डॉक्टर से जाके चेक कराओ। ये चीजें वो हैं जिन पर आपको हमें बोलना होगा। जहां तक बात है गैरत के नाम पर कत्ल की, ना शरीयत इसकी इजाजत देती है, ना कानून इसकी इजाजत देता है, और ये फसाद फिल अर्ज है। जमीन के ऊपर ये लोग ऐसे सफाक कातिल हैं कि जिनके बारे में कयामत के दिन ये सवाल होगा भी अय्यि ज़म्बिन क़ुतिलत, किस जुर्म में कत्ल की गई। और वहां ना कोई चीफ जस्टिस साहब, ना कोई वजीर आला साहब, ना कोई मौलाना साहब, ना कोई प्रोफेसर, ना कोई सहाफी, किसी को माफी नहीं मिलेगी। एक तासुर कल से यह बनाने की कोशिश की जा रही है कि ये दोनों शादीशुदा थे, लिहाजा भाई अगर शादीशुदा थे, इन्होंने कोई जुर्म किया था तो सजा देना अदालत का काम है। खुद ही जल्लाद, खुद ही मुंसिफ, खुद ही तुम जो है अपना मुद्दई बन गए। और मुझे दुख है, अपनी अदलिया से भी मैं गिला करना चाहता हूं कि आम छोटा सा केस हो तो आप कहते हैं रिमांड 5 दिन का, 10 दिन का। यहां सरदार है तो रिमांड 1 दिन का दे दो। क्या सरदार को यह इख्तियार हासिल है कि वो लोगों की जानें ले ले? सरदार को यह इख्तियार हासिल है कि वो इंसानियत का कत्लेआम करवा दे? ये जहालत अब खत्म होनी चाहिए। ये जाहिलाना, मैं बलूचिस्तान नहीं, मैं ये बात पूरे मुल्क के लिए करना चाहता हूं। मैं अपने लोगों से ये बात करना चाहता हूं कि क्यों बेटियां पैदा होती है तो तुम्हारे कंधे जो हैं वो नीचे को चले जाते हैं। सीना तान कर क्यों नहीं कहते हो कि मेरे घर में बेटी पैदा हुई है? अल्लाह ने बेटी को कुरान करीम में बशारत कहा है, वाइज़ा बुश्शिरा अहदुहुम बिल उन्सा। और जो लोग बेटी के आने पर अपने जो है वो बुरा मनाते, अल्लाह ने उनके चेहरों को काला कहा है, ज़ल्ला वजहुहु मुस्वद्दा। जिसको अल्लाह कह दे कि ये काले चेहरे वाला है, वो उसको कौन को अच्छे चेहरे वाला बना सकता है? और किस बात पे अल्लाह कह रहा है वाइज़ा बुश्शिरा अहदुहुम बिल उन्सा? जब उनको बशारत दी जाती है, खुशखबरी दी जाती है कि अल्लाह ने तुम्हें बेटी दी है, उनके वो अपने चेहरे को काला कर लेते हैं। अल्लाह ने कहा ये काले चेहरे वाले हैं। मैं समझता हूं
کہ چیف جسٹس آف پاکستان سے گزارش کروں گا، چیف جسٹس بلوچستان کا شکریہ، انہوں نے 100 ووٹوں لیا، لیکن یہ ایسے نہیں چلے گا۔ میں اور آپ بھی 2-3 دن بات کریں گے، یہ میڈیا بھی 2 دن بات کرے گا، پھر ہم سب بھول جائیں گے۔ علامہ صاحب میں یہی بات کرنا چاہ رہی ہوں آپ سے کہ آپ کے فتوے بھی آئے، جو ہمارے دین اسلام کے یہاں پر جب ہم کہتے ہیں نا کہ بھئی ٹھیک ہے علماء کرام کی بات سنیں، علماء کرام سے رہنمائی لیں، تو ان سب نے بھی اس چیز کو کنڈیم کیا اور بار بار کرتے بھی ہیں، تو پھر پرابلم کہاں لائی کرتی ہے؟ کیونکہ ہم نے یہ دیکھا کیا واقعی جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ چونکہ سردار تھا تو صرف ایک ہی دن کا ریمانڈ ہوا، تو پھر سسٹم میں خرابی ہے؟ کیونکہ کنڈیم تو اس واقعے کو ہر شخص نے کیا ہے، چاہے وہ علماء کرام کی فہرست سے ہو یا ہم دیکھیں کہ وہ کوئی سول سوسائٹی کا شخص ہو، چاہے جوڈیشری کا ہو، سیاستدان ہو، تو پھر یہ فتوے بھی موجود ہیں، سسٹم بھی موجود ہے، تو پھر ہم کیوں اس طرح کے واقعات بار بار ہوتے ہیں؟ اور کیا یہ شخص کیفر کردار تک پہنچتا ہوا نظر آ رہا ہے آپ کو، یا آپ کو لگتا ہے کہ جیسا آپ نے کہا کہ اگر ریمانڈ ہی ایک دن کا ہوا تو پھر سسٹم اس کے آگے بھی لیٹ جائے گا؟ یہ تو دنیا نے دیکھ لیا، یہ ویڈیو آ گئی، کتنی بیٹیاں ہیں جو اس غیرت کے نام پر قتل ہوتی ہیں اور کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا ہے۔ جہاں تک بات ہے کیا سسٹم ان قاتلوں کو اسی جگہ کے اوپر شریعت کے مطابق، پاکستان کے آئین اور قانون کے مطابق سزا دے گا؟ کبھی نہیں ہوگا۔ یہ میری بات آپ لکھ لیجئے۔ اچھا، ابھی یہ چل رہا ہے کہ وہ نور مقدم کے کیا وہ بچی کا نام تھا کہ اس کا قاتل جو ہے اس کا وہ اب پاگل ہو گیا جی۔ بھئی اس پاگل کو اب تک آپ نے رکھا کیوں ہوا ہے، لٹکایا کیوں نہیں؟ اب کہتے ہیں جی میڈیکل بورڈ بیٹھے صدر صاحب سے اپیل کریں گے، پاگل ہو گیا معافی دے دے۔ آپ لوگوں کی بیٹیوں کو قتل کریں، لوگوں کی بیٹیوں کے سر اتاریں، لوگوں کے پھولوں کو مسل دیں، اور پھر آپ کہیں جی وہ تو پاگل ہو گیا ہے قاتل جو ہے۔ کیوں کتنے سال ہو گئے اس کو؟ مجھے وہ واقعہ یاد آ رہا ہے لاہور موٹر وے والا، کیا اس کے قاتل کو اس شخص کو کوئی سزا ملی ہے؟ اور میں دوسری طرف بھی آنا چاہتا ہوں، کوئی یہ نہ کہے کہ جی مدرسے میں ہوا یا اسکول میں ہوا۔ اگر کسی نے مدرسے کے اندر کسی بچے کے ساتھ زیادتی کی ہے تو اس کو اس سے پہلے لٹکاؤ۔ میں کہتا ہوں مینار پاکستان پہ لٹکاؤ، کرو ٹرائل۔ یہ مردان میں ہوا ہے یا جہاں بھی ہوا، جس کا سوات میں ہوا ہے، جی خوازہ خیل، تم سوات کے چوک میں اس مولوی صاحب کو کیوں نہیں لٹکاتے ہو آپ؟ میں نے لٹکانا ہے، میرے پاس سسٹم ہے۔ سسٹم جو ہے، عدالت جو ہے، یہ اس کی ذمہ داری ہے۔ اور میں چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ سے کہنا چاہتا ہوں، اور وزیر اعلیٰ میرا بھائی بھی ہے، دوست بھی ہے، اس کو بھی کہنا چاہتا ہوں، یا افریدی صاحب سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ نے اس بچی کو اور اس بچے کو انصاف نہ دیا تو قیامت کے دن جب یہ سوال ہوگا بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ، تو جناب جواب آپ کو اور مجھے بھی دینا پڑے گا۔ بالکل صحیح ہے۔ پہرے دار بنیے اس کیس کے، ایک مثال قائم کرے اس ملک کے اندر، دیکھے پھر یہ رکتا ہے کہ نہیں رکتا ہے۔ لٹکائے نا اس سردار کو، کیوں نہیں لٹکائیں گے سردار صاحب کو؟ یہ سردار صاحب ہے، یہ وڈیرا ہے، یہ نواب ہے، یہ جاگیردار ہے، اس کی پہنچ ہے، اس کے بعد پیسہ ہے۔ کیا ماں باپ بیٹیاں اس لیے پیدا کرتے ہیں کہ کوئی جاہل ان کو تشدد کا نشانہ بنا دے؟ کیا ہو رہا ہے معاشرے کے اندر؟ اچھا یہ بتائیے کہ یہ جو ایک طریقے کی ہم شدت پسندانہ سوچ ہمارے یہاں ایک پروان چڑھ رہی ہے، اس کو اوورآل ایز اے سوسائٹی کیسے ہینڈل کریں؟ کیونکہ ہم نے ایک اور چیز بھی دیکھی اور اس پہ بھی میں آپ کا اسلام کے قوانین اور جو احکامات ہیں ان کے مطابق ٹیک چاہوں گی کہ ہم نے دیکھا کہ پنجاب اسمبلی میں ایک قرارداد پیش ہوئی، بیسیکلی جمع ہوئی، اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جو ڈیزائننگ کرواتے ہیں لوگ داڑھی پر تو اس چیز کی ممانعت ہونی چاہیے، اور جو لوگ ایسا کریں ان کے لیے سزائیں تجویز کی جائیں۔ تو یہ شرعاً ہمارے لیے داڑھی کے حوالے سے کیا احکامات ہیں، اور کیا واقعی اس چیز پر سزا بنتی ہے کہ کسی نے اگر داڑھی کی ڈیزائننگ کی ہو؟ دیکھیے گزارش یہ ہے کہ داڑھی جو ہے وہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لہٰذا اگر کسی نے نہیں رکھنی وہ نہ رکھے، لیکن اس کی تضحیق کرنی یا اس کا ایسا انداز یا سٹائل بنانا کہ جس سے تضحیق ہو، یہ قطعاً درست نہیں ہے اور یہ جائز بھی نہیں ہے، شرعاً بھی جائز نہیں ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے نوجوان بچے، ان کو شرعی طور پر تو اس کا احساس نہیں ہے، ادراک نہیں ہے، وہ تو ممکن ہے ایک جو ڈیزائن آتا ہے آج کل فیشن ہے اس میں چلے جاتے ہوں، لیکن چونکہ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے،
اس کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں تو ان کی ہر ادا، ہر سنت، ہر قول، ہر حکم کا احترام کرنا ہے. تو ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جس سے تضحیک ہو یا جس سے وہ غیر مناسب لگے. یہ میری درخواست ہے سب سے. اور باقی سزا اگر یہ تجویز قرارداد کرنا. سے کوئی قانون بھی بن جائے، جی قرارداد سے کوئی قانون بھی بن جائے تو عمل درآمد تو انسانوں نے ہی کرنا ہے نا. عمل درآمد تو ہم لوگوں نے کرنا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جس محترمہ نے یہ قرارداد دی ہے اس کے سامنے بھی کوئی برا جذبہ نہیں ہوگا. وہ بھی یہی چاہتی ہوگی کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ سنت ہے، اس کی تضحیک نہ ہو، اس کو دیکھ کے لوگ مذاق نہ کریں، اس کا ایسا ڈیزائن نہ بنایا جائے جو قابل افسوس ہو. تو میں لیکن یہ سمجھتا ہوں چیز اس علامہ سے صاحب زیادہ تربیت ضرورت ہے. میں، زیادہ تربیت میں کا معاملہ یہ چیز زیادہ انوالو بالکل. نہیں کرتی، کیونکہ یہاں پر ہماری ایک پرابلم یہ ہے کہ جب ہم قانون بنا لیتے ہیں تو اس قانون کا، جیسا کہ آپ نے کہا اور بالکل بجا کہا، کہ اطلاق انسانوں نے ہی کرنا ہے. اور ان انسانوں کی ہم نے انڈرسٹینڈنگ کا عالم یہ ہے کہ وہ لاہور میں خاتون نے حلوہ لکھا ہوا تھا اس شرٹ پہ تو لوگ اس کے جان کے دشمن ہو گئے کہ عربی لکھی ہے، اور توبہ نعوذ باللہ یہاں پر تو قرآن کی تضحیق ہو گئی، یا تم نے کیسے یہ لباس پہن لیا جس پہ کہ قرآن کے حروف لکھے ہوئے ہیں. تو یہاں پر کل کو کوئی شخص جس نے کلین شیون کی ہوگی، آہستہ آہستہ یہ معاملہ شاید بڑھ کے اتنا ہو جائے گا کہ لوگ کہیں گے کہ تم نے داڑھی منڈوائی کیسے، اور تم نے چھوٹی داڑھی کیوں رکھ لی، کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ میرا نہیں خیال، تو معاملہ ہاتھ سے نکلتا نظر نہیں آتا اگر قانون ہو جائے تو. نہیں میرا نہیں خیال. دیکھیں ہمیں بھی چیزوں کو جو ہے نا حقائق کی دنیا میں دیکھنا چاہیے. یہاں لوگ داڑھی رکھتے بھی ہیں، نہیں بھی رکھتے، روزانہ روز لوگ شیو کرتے ہیں. یہاں ایک آدمی شیو کر کے دفتر میں ہے، اس کے 12 ملازم ہیں، 11 نے داڑھی رکھی ہوئی ہے، وہ اس کا حکم مان رہے ہیں، کر رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اس کو اس انداز میں لیا جانا چاہیے، بجائے ہم یہ آپ نے بہت اچھی بات کہی کہ ہمیں اویئر کرنا چاہیے اپنے لوگوں کو، اپنے بچوں کی تربیت کرنی چاہیے. ان کو ان کا تعلق، بدقسمتی ہے، میں اس کو بدقسمتی کہتا ہوں، اور میں اپنے خطبات جمعہ میں بھی اس پہ بات کرتا ہوں، ویسے بھی بات کرتا ہوں کہ جو ایک تعلق مسجد، محراب و منبر کا عام آدمی کے ساتھ ہے، اپنے نوجوان کے ساتھ ہے، وہ نہیں ہے اس طرح. وہ ہونا چاہیے. مجھے یہ کہنے کی ضرورت ہی نہیں پڑنی چاہیے کہ تیری داڑھی کا یہ ڈیزائن کیوں ہے یا یہ کیوں ہے. اسے خود اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے اتنی محبت ہے کہ اگر میں اسے اویئر کر دوں تو وہ خود ہی نہیں کرے گا. لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ اس کو کوئی، میں نہیں سمجھتا، میں یہ گمان بھی نہیں کر سکتا کہ ہمارا کوئی بچہ مسلمان جو ہے یا غیر مسلم بھی جو پاکستان میں رہتا ہے وہ داڑھی کی تضحیق کے لیے یہ کوئی کرتا ہو، ڈیزائن بناتا ہو. لیکن ہمیں اویئر کرنا چاہیے، بجائے ہم قانون بنائیں. اگر یہی پارلیمان جو ہے یہ فیصلہ کرے کہ بھئی لوگوں کو ریل اسلام کی تعلیم بتائی جائے. ابھی ربیع الاول آ رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو بتایا جائے. اور میں یہ بھی آپ سے عرض کروں کہ 1,24,000 کم و بیش پیغمبر اللہ نے بھیجے ہیں. واحد ہمارے آقا سید الانبیاء خاتم المرسلین سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جن کی زندگی کا ہر پہلو اللہ نے محفوظ رکھا ہے، اور وہ اسی لیے رکھا ہے کہ ہم اس پہ عمل کریں. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. اس کی میں ایک آج کے حالات میں مثال دوں کہ یہ جو بچی جس طرح قتل ہوئی، ایک صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی جاہلیت کا واقعہ بتایا کہ اس طرح بچی تھی. میں جب اس بچی کو زندہ درگور کر رہا تھا تو وہ بچی میرے کپڑوں سے مٹی جھاڑ رہی. جی باپ بیٹی کو زندہ درگور کر رہا ہے اور بیٹی اس کے کپڑوں سے مٹی جھاڑ رہی ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اتنا روئے کہ آپ کی داڑھی مبارک تر ہو گئی. اس بیٹی کے لیے میرے آقا کے آنسو بہے ہیں. یہ بیٹی جو ہے جب آتی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ فاطمہ الزہرا کے ماتھے پہ بوسہ دیتے تھے، کھڑے ہو جاتے تھے. اور سب سے بڑی یہ میں کہوں گا، اس کی ضرورت ہے، آپ سے بھی کہوں گا کہ خدا کے لیے اس کو عام کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جیسا با حیا، با غیرت، عظمت والا، شان والا، عزت والا کوئی کائنات میں پیدا نہیں ہو سکتا. اور فاطمہ الزہرا جیسی با حیا، با غیرت کوئی بیٹی پیدا نہیں ہو سکتی. پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیوں جا کے پوچھا فاطمہ الزہرا سے کہ بیٹی تمہارا نکاح علی المرتضیٰ سے کر دوں؟ اس لیے پوچھا کہ قیامت کی صبح تک میرا امتی اپنی بیٹی کو یہ حق مان لے کہ شادی سے پہلے اس سے مشورہ کرنا ہے.
بالکل صحیح یہ ہے۔ ہمیں بتانا پڑے گا، ہمیں یہ تسلیم کرنا پڑے گا، یہ بیٹیاں کوئی گائیں بھینسیں نہیں ہیں، یہ بکریاں نہیں ہیں کہ جہاں مرضی باندھ دو، ایک خوبصورت بیٹی ہے، بالکل پڑھایا جی۔ ہے، لکھایا ہے۔ میں شادی اس لیے نہیں کر رہا کہ میری برادری، اور خدا کا واسطہ ہے اس چیزوں کو چھوڑو، اپنی بیٹیاں، یہ بیٹیاں اللہ کی رحمت ہیں، یہ جب آپ کے گھروں میں آتی ہیں تو اللہ کی رحمت آتی ہے، آپ کا رزق بڑھ بالکل صحیح جاتا ہے، ہے، بالکل، بے ان شک، کا خیال کرو۔ بے شک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ اور وسلم نے میں بالکل یہ بات کی ہے۔ جی 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 علامہ صاحب کمپلیٹ کر لیں کوئکلی۔ اور یہی میں اسی تناظر میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں، ہم روز پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، فلاں کے ہاں بیٹی پیدا ہوئی، بیوی کو مارا، بیٹی او خدا کے لیے بیٹی اور بیٹا پیدا کرنا نہ بیوی کے اختیار میں ہے نہ تیرے اختیار میں ہے، یہ تو اللہ نے دینا ہے۔ بیٹی اللہ کی پیدا رحمت ہونے پہ سمجھیں، خوشیاں منایا کرو۔ اللہ کی رحمت سمجھیں، اللہ کا میری شکر جب ادا بڑی کریں بیٹی اولاد۔ پیدا ہوئی، جی جی میں جی صرف ایک مثال، لوگ کہتے ہیں کون ہے، میں ہوں، میں آپ کو اپنی کئی مثالیں میں اپنی دیتا ہوں۔ میرا جب بیٹا پیدا ہوا تو جتنی خوشی کا اظہار اور مٹھائی میں نے بیٹا پیدا ہونے پہ تقسیم کی، جب میری بیٹی پیدا ہوئی میں نے اس سے 2 گنا زیادہ کی۔ الحمدللہ میری دو بیٹیاں ہیں، مجھے فخر ہے، اور میں نے ان کو پڑھا رہا ہوں، ایک ڈاکٹر بن گئی ہے، دوسری پڑھ رہی ہے۔ اپنی بیٹیوں کا ماشاءاللہ خیال ماشاءاللہ کرو، اپنی بیٹیوں ان کا کو خیال بھیڑ کریں، بکریے نہ سمجھو۔ بالکل۔ بہت شکریہ ادا کریں گے علامہ طاہر محمود اشرفی صاحب، ناظرین ہمارے ساتھ موجود تھے، اور بہت خوبصورت پیغام کہ میری بیٹیوں کی پیدائش میں نے اپنے بیٹے کی پیدائش سے زیادہ سیلیبریٹ کی، اور میرا خیال ہے کہ ہمارے تمام جو اسلام کے علماء کرام ہیں ان سب کو اس قسم کی مثالیں اپنی زندگیوں سے بھی شیئر کرنی چاہیے، کیونکہ یقینی طور پر ہم دین اسلام کے جو بنیادی احکامات ہیں، جو بنیادی ہمیں بیسکس سکھائے گئے تھے بچپن میں کہ محبت کرنی ہے، پیار بانٹنا ہے، لوگوں کو معاف کرنا ہے، درگزر کرنا، اپنے غصے کو پی لینا، غصہ حرام ہے، اس جیسی بنیادی احکامات شاید ہم بھلاتے جا رہے ہیں۔ تو ان بنیادی احکامات کو واپس ریوائیو کرنے کا وقت میرا خیال ہے ہوا چاہتا ہے، اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم بیٹیوں کے حوالے سے، ان کے حقوق کے حوالے سے، عورت کے حوالے سے جو ہمارا دین، ہمارا مذہب ہمیں سکھا کر ایک سویلائزڈ معاشرہ بناتا ہے، اس کی طرف اب ہمیں لوگوں کو لے کے جانا ہے، اور اس میں اویئرنیس کا بڑا عمل دخل ہے۔ گھر سے بنیاد سے آپ کو اپنے بچے کی تربیت میں یہ چیز شامل کرنی ہے، اسی کے بعد معاشرہ بدل سکے گا۔ اب پروگرام میں ہم پی ٹی آئی کے ان اندرونی اختلافات پر بات کریں گے کہ جو نہ صرف تھمنے میں نہیں آ رہے تھے بلکہ ہر گزرنے والے دن کے ساتھ ان میں شدت آتی جاتی رہی، اور اسی کی ایک بھرپور جھلک ہم نے گزشتہ روز ہونے والے خیبر پختونخوا سینٹ انتخاب سے قبل اور اس کے دوران بھی دیکھی کہ جب 5 پی ٹی آئی امیدواروں نے ابتدائی طور پر اپوزیشن کے ساتھ بلا مقابلہ انتخاب کا فارمولہ طے ہونے کے باوجود اپنے کاغذات نامزدگی واپس لینے سے انکار کر دیا تھا، اور یہ موقف اپنایا تھا کہ ٹکٹوں کے معاملے پر پارٹی ورکروں کو نظر انداز کیا جا رہا ہے، بااثر افراد کو بطور امیدوار ترجیح دی جا رہی ہے۔ پی ٹی آئی کے 5 میں سے 4 ناراض امیدواروں کے کاغذات نامزدگی واپس نہ لیے جانے کے باعث سینٹ نشستوں کا فیصلہ بلا مقابلہ انتخاب کے بجائے ووٹنگ سے ہی کروانا پڑا، جس کے نتیجے میں پی ٹی آئی کو 6 اور اپوزیشن کو 5 نشستیں ملی۔ آخر سینٹ ٹکٹوں کے معاملے پر گڑبڑ کہاں ہوئی؟ جس طریقے سے ووٹنگ ہوئی اور جو ووٹنگ کے حوالے سے تفصیلات سامنے آ رہی ہیں، کیا ان سے اب پاکستان تحریک انصاف کے نظریاتی ورکرز مطمئن ہیں؟ آج ہم ایسے 2 لوگوں سے آپ کی ملاقات کرائیں گے جن میں سے ایک نے اپنے کاغذات نامزدگی واپس لے لیے تھے، انہوں نے پارٹی کو جو ہے وہ پارٹی کی بات سنی، پارٹی کا بیانیہ انہوں نے اپنایا اور انہوں نے اپنے کاغذات نامزدگی واپس لے لیے، اور دوسری شخصیت نے کاغذات نامزدگی واپس نہیں لیے، اور بظاہر اور بنیادی طور پر یہی وہ شخصیتیں جن کی وجہ سے بلا مقابلہ کا فارمولہ رد کر کے ووٹنگ کی طرف جانا پڑا۔ اور سینٹ کے سابقہ امیدوار اور ناراض پی ٹی آئی لیڈر جو ہیں وہ ہمارے ساتھ دونوں موجود ہیں، جن سے ہم تفصیلی بات کریں گے اس سارے پروسیس کے اوپر۔ ہمارے پہلے مہمان ہیں خرم ذیشان صاحب کہ جنہوں نے آخری وقت تک کاغذات نامزدگی جیسے آپ سب جانتے ہیں واپس نہیں لیے تھے، سینٹ انتخاب میں انہوں نے حصہ لیا، جبکہ ہمارے دوسرے مہمان ہیں سابق آئی جی پولیس سید ارشاد حسین صاحب، جنہوں نے سینٹ انتخاب سے 1 رات قبل اپنے کاغذات نامزدگی واپس لینے کا اعلان کر دیا تھا۔ السلام علیکم جی، آپ دونوں کا بہت شکریہ۔ خرم صاحب آپ کی طرف میں آنا چاہوں گی، آپ سے میں بات کا آغاز کرنا چاہوں گی کہ خرم صاحب آپ وہ بنیادی وجہ بنے جس کی وجہ سے یہ ووٹنگ جو ہے وہ عمل میں آئی۔ سو یور دیٹ پرسن جس نے واپس نہیں لیے تھے کاغذات نامزدگی۔ اب جس طریقے سے ووٹنگ ہوئی اور جو رزلٹ سامنے آئے،
آپ اس سے مطمئن ہیں؟ آپ کو ووٹ اس طرح سے نہیں پڑے اور جو ہے باقی ووٹس جو تھے، ہم نے یہ بھی دیکھا کہ بہت سارے امیدواروں کو ان کی نیڈ سے، ضرورت سے زیادہ ووٹ بھی ڈالے گئے، جس پر کہ یہ سوال اٹھایا جا رہا ہے اور اب یہ بات ہو رہی ہے کہ شاید پی ٹی آئی نے اپنی ایک سیٹ جو کہ اضافی وہ لے سکتے تھے، اس پوزیشن میں تھے، وہ ووٹ کچھ لوگوں کو زیادہ ووٹ ڈال کے انہوں نے وہ سیٹ گنوا دی۔ اس سارے پروسیس کا آپ کا کیا انڈرسٹینڈنگ ہے؟ آپ کو کس طرح سے یہ ساری چیز ہوتی ہوئی نظر آئی؟ جی بہت شکریہ۔ میں آپ کے سوال کی طرف آنے سے پہلے ایک چیز واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ میرا ایک فیصلے پر اختلاف ضرور تھا، لیکن میں کوئی ناراض نہیں ہوں، یہ میری پارٹی ہے اور اپنی پارٹی کے ساتھ میں بالکل کھڑا ہوں۔ نمبر 2، دوسری بات یہ ہے کہ عمران خان کا جو نظریہ ہے، پارٹی کی پالیسی وہی ہوتی ہے، تو کوئی بھی چیز جو عمران خان کے نظریے کے خلاف جائے گی تو اس کے خلاف ہم کھڑے ہوں گے انشاءاللہ۔ ابھی جو آپ نے الیکشن پہ یہ بات کہ ہمیں کتنا اطمینان ہے کتنا نہیں ہے، تو ذاتی حوالے سے میری تو نہ کوئی خواہش تھی الیکشن کی اور نہ میں چاہتا تھا۔ مجھے تو خان صاحب نے کہہ دیا تھا اور علی امین نے خود مجھے فون کر کے کہا تھا کہ اپنے کاغذات نامزد کی لاسٹ ایئر جمع کروانے کے لیے، لیکن میری کوئی ذاتی خواہش نہیں تھی۔ لیکن بات یہ ہے کہ بنیادی اصول اس کی خلاف ورزی نہیں ہونی چاہیے تھی کہ آپ کیسے ان لوگوں کے ساتھ گٹھ جوڑ کر سکتے ہیں، بندر بانٹ کر سکتے ہیں بند کمروں میں بیٹھ کے، جن سے عمران خان صاحب ہاتھ تک ملانا پسند نہیں کرتے۔ کلیئرلی لاسٹ میسج میں اپنے یہ کہا ہے کہ مفاہمت کے، مذاکرات کے تمام دروازے بند ہو چکے ہیں، ہمارا تو سارا بیانیہ ہی مزاحمت پہ چل رہا ہے۔ تو آپ کس طرح اس بیانیے کے خلاف جا کر، اپنے نظریے کے خلاف جا کر، اور وہی روایتی جو ہم جس سیاسی نظام کے خلاف ہم لڑ رہے ہیں، اسی کے فارمولے اور وہی ساری چیزیں جو ہے تو کرنا شروع کر دیں۔ خان صاحب نے تو لاسٹ، آپ کو یاد ہوگا، یہاں تک بھی انہوں نے کوشش کی تھی کہ شو آف ہینڈ کے ذریعے سے سینٹ کے الیکشنز ہوں، الیکشنز ہی نہ ہو۔ یہ پالیسی تو اس چیز سے آپ مطمئن تھے خرم صاحب، اس چیز سے آپ مطمئن تھے جس طریقے سے جو ووٹنگ کے حوالے سے اب سوال جواب ہو رہے ہیں کہ بھئی جن کو جتنی ووٹ کی ضرورت تھی، اپوزیشن کو اگر ہم دیکھیں جو خیبر پختونخوا میں ہے، انہوں نے گن کے اپنے امیدواروں کو 17 ہی ووٹ ڈالے ہیں، اور ہم اگر پی ٹی آئی کی جانب دیکھیں تو انہوں نے کسی نے 20 ڈالا ہے، کسی نے 22 ڈالا ہے، تو وہ جو 17 ووٹ ایکسٹرا پڑے پی ٹی آئی کے مختلف امیدواروں کو ان کی ضرورت سے زیادہ، اس کے بدلے میں، اس کے مقابلے میں آپ لوگ ایک اور سینیٹر الیکٹ کرا سکتے تھے اگر ووٹنگ زیادہ طریقے سے کی جاتی۔ یہ پلان تھا، یہ فیصلہ ہو چکا تھا کہ کس نے کس کو ووٹ ڈالنا ہے، اور مراد سعید کو 24-25 ووٹ ہی ڈلیں گے، 22 یا ضرورت سے زیادہ ہی ڈالے جائیں گے سب کو۔ یہ آپ کو ٹھیک لگا سارا؟ نہیں، مجھے بالکل ٹھیک نہیں لگا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ووٹ تو کسی نے ڈالا ہی نہیں۔ میں آپ کو پشاور کے جو لوکل صحافی ہیں، آپ کا ظاہر ہے ان سے رابطہ ہوگا، جو رپورٹ لحاظ علی صاحب کی ایک رپورٹ ہے وہ آپ دیکھ لیں، ووٹ تو کسی نے ڈالا ہی نہیں، پرچیاں ان کو دی گئی۔ اور افسوس کا مقام یہ ہے، انتہائی افسوس کا مقام یہ ہے کہ ایک ایم پی اے جو، چلیں ایم پی اے لاکھوں میں نہیں تو 30-40 ہزار ووٹ لے کے تو ایک ایم پی آتا ہے، ٹھیک ہے، آن ایوریج، وہ بندہ اپنے مینڈیٹ کو، اپنے نظریے کو، آپ اتنی جرت بھی نہیں کرتے کہ آپ پرچی کھول کے دیکھیں کہ اندر نام کس کا لکھا ہوا ہے۔ ہدایات تھی ان کو کہ آپ نے کھولنی نہیں ہے یہ پرچی اور ایسی جا کے ڈال دینی ہے۔ تو یہ بالکل ٹھیک ہے، یعنی کہ جو لحاظ علی صاحب کی رپورٹ تھی اس کو آپ بھی سیکنڈ کر رہے ہیں۔ اچھا میرے ساتھ ہی رہیے گا خرم صاحب، مجھے ارشاد حسین صاحب کی طرف جانے دیجئے۔ ارشاد صاحب، آپ کی طرف میں آؤں گی۔ آپ نے ایک رات پہلے اپنے کاغذات نامزدگی واپس لے لیے تھے، آپ کی خان صاحب سے جب ملاقات ہوئی ہوگی، آخری ملاقات، اس میں سینٹ کے حوالے سے کوئی ڈسکشن ہوئی تھی؟ آپ کو کیا بتایا گیا تھا خان صاحب کی طرف سے؟ آپ کے لیے کیا ہدایات تھیں؟ اور آپ نے جو اپنا سٹانس تبدیل کیا اور جو آپ نے کاغذات نامزدگی اپنے واپس لے لیے، اس کے بعد جو کچھ سینٹ کے رزلٹ اور جس طریقے سے ووٹنگ پر الزام اب لگ رہا ہے کہ بھئی وہ پرچی تو کھول کر کسی نے دیکھی نہیں، اور پرچی تو ہے جو وہ علی امین صاحب کے پاس لا کر دے رہے تھے، اور پھر وہ علی امین صاحب جو ہیں وہ آگے سے پرچی وہ پکڑا رہے تھے، تو اس ساری سچویشن سے آپ مطمئن ہیں جس طریقے سے پارٹی نے سیٹوں کی بانٹ کی؟ کیونکہ یہ بیسیکلی فارمولا وہی ہے، سیٹوں کا رزلٹ ابھی بھی وہی آیا ہے جو بلا مقابلہ کا پلان تھا، تو اس کو کہیں نہ کہیں کسی طریقے سے تو مینج کیا گیا ہے نا؟ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، کیونکہ میں اپنے جو ذیشان صاحب ہیں، خرم ذیشان، میں ان کی مکمل تائید کرتا ہوں جو بات انہوں نے کی ہے، اور میں ان کے ساتھ مکمل ایگری کرتا ہوں۔ بات اصل میں یہ تھی کہ میں نے جب کاغذ واپس کیے تھے تو میں نے خرم سے بات کی تھی، میں نے اس کو کہا تھا، میں نے کہا کہ آپ کاغذ واپس لیں یا نہ لیں، یہ انہوں نے آلریڈی فیصلے کیے ہوئے ہیں، کیونکہ الیکشن کمیشن، پروونشل گورنمنٹ اور جتنے بھی ادارے ہیں سارے جو ہیں وہ ایک طرف ہیں،
اور وہ یہ رزلٹ جو انہوں نے آلریڈی فیصلے کیے ہوئے کہ 5 اپوزیشن کے اور 6 سرکار کے نام پی ٹی آئی کے لوگ آئیں گے، یہ تو انہوں نے آلریڈی فیصلہ انہوں نے آپس میں کر لیا تھا. اور وہ فیصلہ کس نے کیا تھا وہ بھی سب کو پتہ ہے کہ کس جگہ پر کس نے کروایا تھا. یہ فیصلہ کوئی اور چینج کر بھی نہیں سکتا تھا. اگر میں کہہ دوں کہ چیف منسٹر یہ فیصلہ چینج کر سکتا تو اس میں اتنی ہمت نہیں ہے تھا کہ یہ فیصلہ چینج کر سکتا. مجھے پتہ چلا کہ میں کاغذ لوں یا نہ لوں، انہوں نے اپنے وہی کچھ کرنا ہے جو ان کو بتایا گیا ہے. تو میں نے بات کی تھی خرم سے اس وقت. خرم جو تھا وہ بڑا اسٹیڈ فاسٹ تھا، بڑا ڈٹا ہوا تھا اپنے موقف پر. میں اس کی تعریف کرتا ہوں اس کی کہ یہ جوان جو ہے اس نے اپنا اصولی موقف بالکل نہیں چھوڑا آخری وقت تک. اور میں اپنے آپ کو اس کے سامنے ذرا کمزور سمجھتا ہوں کیونکہ میں اس کے ساتھ چلتا رہا آخر وقت تک، اور آخر میں نے پھر اس کا ساتھ چھوڑ دیا، جس کے لیے میں شرمندہ ہوں. میں بلکہ اس کے سامنے ایک I owe him an apology، مطلب ہے میں اس سے معافی مانگنا چاہتا ہوں کیونکہ اس کا موقف بالکل صحیح تھا، لیکن حالات ایسے تھے کہ تمہیں ایک طرف جانا ہوتا تھا کیونکہ ان کیس اور کچھ ہونا نہیں تھا، رزلٹ یہی نکلنا تھا. ارشاد صاحب یہ بتائیے کہ یعنی کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے پارٹی کی ہمدردی میں اپنے کاغذات نامزدگی واپس نہیں لیے تھے، بلکہ آپ نے اس لیے لیے بیکاز یو ور سینگ نو پوائنٹ آف سٹینڈنگ، کیونکہ آپ کو یہ لگ رہا تھا کہ رزلٹ تو پہلے سے طے شدہ ہی ہے، چاہے ووٹنگ اور نو ووٹنگ رزلٹ وہی آنا ہے، 5 سیٹیں اور 6 سیٹیں، اس لیے آپ نے دل برداشتہ ہو کے کاغذات واپس لیے. اس کو کمپرومائز کہہ سکتے ہیں، سب کچھ جو مرضی آپ نام اس کو دے دے، دل برداشتہ کہہ سکتے ہیں، یہ بھی کہہ سکتے ہیں. لیکن بات یہ کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جن لوگوں کو یہ آگے لے کے آئے ہیں، یہ مجھے نہیں، یہ بات کوئی دور نہیں ہے کہ کچھ دنوں میں، کچھ دنوں کے بعد یا 6 months اور 1 سال میں یہ سارے جو اسمبلیاں ہیں یہ مافیاز کے، کوئی شوگر مافیا، کوئی سگریٹ مافیا، کوئی سمگلنگ مافیا، کوئی جو پیسوں والے لوگ ہیں وہ سارے قبضہ کر لیں گے. ٹھیک ہے. اچھا خرم صاحب یہ بتائیے کہ جو 1 سیٹ آپ لوگوں کو مزید مل سکتی تھی اور جو نہیں ملی، کیونکہ جو بھی ووٹ ڈال رہا تھا یا جس نے بھی ڈالے اور پرچیاں جہاں سے بھی آ رہی تھیں جا رہی تھیں، وہ پرچیاں بہرحال ایک سینیٹر اور آپ لوگ منتخب کرا سکتے تھے جو کہ نہیں کرایا گیا. آپ کو بھی یہی لگتا ہے کہ یہ انڈرسٹینڈنگ تھی اینڈ علی امین صاحب نے بیسیکلی یہ میک شور کیا ہے کہ چاہے آپ لوگ ووٹنگ کرائیں نہ کرائیں، جو طے ہو گیا ہے فارمولہ اب اسی کے مطابق 5 ان کی اور 6 ہماری یہی فائنل ہوگا، اور ووٹنگ میں بھی یہی میک شور کیا گیا کہ یہ چیز ہو. اینڈ دیٹ از دا ریزن کہ اپوزیشن والے وہاں پر سارے علی امین صاحب کو تو بڑا شکریہ اور مبارکباد کہہ رہے ہیں. سمجھ نہیں آ رہا ہے یہ الیکشن جیتا کون، پی ٹی آئی جیتی، اپوزیشن جیتی، کون جیتا؟ والے جو ایمل ولی صاحب ہیں وہ کہتے ہیں میں تو شکر گزار ہوں علی امین کا کہ اس نے ہمارے سینیٹرز بنوا دیے. تو یہ واقعی ایسا ہی ہے جیسا کہ اپوزیشن کہہ رہی ہے یا آپ کوئی اور ورژن ہے آپ کے پاس جو آپ پیش کرنا چاہیں گے؟ امپورٹنٹ تھنگ از، اور سوری میں پوری بات ارشاد حسین صاحب کی پوری سن نہیں سکا، لیکن میرے کان میں ایک آواز پڑی ان کی کہ وہ شرمندہ ہیں یا معذرت. بالکل نہیں، آپ بزرگ ہیں ہمارے، ہم آپ کی بہت رسپیکٹ اور قدر کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کا جو بھی فیصلہ تھا اصول پہ تھا، اور جو آپ نے کیا وہ بھی آپ کا اپنا فیصلہ ہے، ہم اس کی قدر کرتے ہیں، میں اس کی قدر کرتا ہوں. شفا بات بڑی سمپل ہے. مجھے بھی پتا تھا کہ، اور میں کہہ بھی چکا تھا بے شک مجھے کوئی ووٹ نہ دے، لیکن میں نے اپنے لیڈر سے ایک بات سیکھی ہے کہ جب آپ کو یقین ہو کہ آپ جیت جائیں گے نا تو بزدل بھی میدان میں کود پڑتا ہے، لیکن جب آپ کو سامنے ہار نظر آ رہی ہو تو اس وقت میدان میں اترنا یہ بہت امپورٹنٹ. It was never about a seat. It was never about a Senate election. It was about principle. Somebody had to rise up and make a statement کہ ہم بھیڑ بکریاں نہیں ہیں. اچھا اب آپ دونوں سے میرا فائنل سوال ہے، خرم صاحب آپ سے بھی اور ارشاد صاحب آپ سے بھی، کہ خان صاحب کو اب اس ساری سچویشن کے حوالے سے آپ کو لگتا ہے کہ بتایا گیا ہوگا ایز اٹ از، جو کچھ باہر ہوا وہ سارا کچھ اندر بتایا گیا ہوگا، اور خان صاحب کا اس پہ موقف کیا آئے گا آپ کے مطابق؟ کیونکہ اگر ہم چاہے کسی کو بھی بلیم کر لیں، جس طرح ارشاد صاحب نے کہا کہ علی امین صاحب کی ڈوریں ادھر ادھر سے کھینچی جاتی ہیں یا جو بھی، بنیادی طور پر بات تو یہی ہے نا کہ علی امین صاحب کو لگانے والا تو وہی لیڈر ہے جس کی آپ سب پیروی کر رہے ہیں، عمران خان صاحب. تو ادھر عمران خان صاحب ڈزنٹ نو اباؤٹ دیز فیکٹس یا پھر وہ ہی از ایکسیپٹنگ دیز فیکٹس. میرا تو ایک بڑا سمپل سا، میں نے اپنے لیے بھی اور میں اپنے ورکرز کو بھی کہتا ہوں، ایک تھام رول ہے. جب تک خان صاحب کا ہاتھ کسی کے سر پر ہے، میں کوئی جو ہے تو اس پہ بد اعتمادی یا اس طرح کی چیز شو نہیں کر سکتا. انہوں نے لگایا ان کو سی ایم، میں ان کے ساتھ ہوں.
हाँ, ठीक है। उनके डिसीजन जहाँ पर गलत होंगे, पार्टी के नजरिए के खिलाफ जाएंगे, मैं उस पर आवाज भी उठाऊंगा, उससे इख्तिलाफ भी करूंगा। ये मेरा जमहूरी हक है और यही हमारी पार्टी के नजरिए की बुनियादी असास है। इरशाद साहब, फाइनल कमेंट आपका। जब मैं बिल्कुल जो अपने खुर्रम ने बात की है, मैं समझता हूँ कि इसके दरमियान वो लोग आगे हैं जिनको अंदर भेजा गया, 1.5 घंटे उनको उधर बिठा के बाहर ला के कोई अजीब गरीब किस्म की स्टेटमेंट उनसे दिलवाई गई। वो स्टेटमेंट जो है सब वर्कर्स को भी पता है, सब पीटीआई के लोगों को पता है कि वो जो है मनूवर्ड थी, वो सारी मीटिंग भी मनूवर्ड थी। क्योंकि ख़ास उस आदमी को क्यों अंदर जाने दिया, ख़ास कर ये बैरिस्टर सैफ की बात कर रहा हूँ, और उसको जाने और किसी को क्यों नहीं जाने दिया, उसको किसी और को मिलने नहीं दिया, क्यों उसके साथ जुल्म ज़्यादती की जा रही है हमारे पीटीआई के लीडर्स के साथ और उनकी बेगम के साथ और उनके वर्कर्स के साथ जो एक जुल्म हो रहा है, एक ज़्यादती हो रही है, उसके ख़िलाफ़ एहतजाज लोग कर रहे हैं। लोग खफा बैठे हुए हैं इस चीज़ पर, वो इस दिन का इंतज़ार कर रहे हैं कि जब वो निकल के अपना एहतजाज रिकॉर्ड करेंगे और वो हर फस्तायत और हर जुल्म के ख़िलाफ़ खड़े होने को तैयार हैं। देखते हैं क्या होता है आगे दिनों में। लेकिन बात यह है कि इमरान खान को उसकी बात हमारे तक सही नहीं पहुंचती है, एग्जैक्ट बात नहीं पता चलता कि वो क्या कह रहे हो, और जो बार बात बताई जाती है वो बिल्कुल मेरे ख्याल में वो जो पार्टी का वो जो है मौक़िफ़ जो है वो नहीं होता है। ठीक है, आपको लगता है इस वक्त जो क़यादत है वो खान साहब को बाहर निकालने में कामयाब हो सकेंगे एहतजाजों से या तहरीकों से? आई डोंट थिंक सो। हाँ, तहरीक से हो सकता है। अगर लोग बाहर निकलेंगे तो बात बनेगी, अगर लोग बाहर नहीं निकलेंगे तो फिर ये हालात वही होंगे। लेकिन जुल्म ये है कि मैं 26 नवंबर को मैं उस जुलूस में था जिस पर फायरिंग की गई, निहत्ते लोग थे और फायरिंग हो रही थी, मुकम्मल डायरेक्ट शूटिंग हो रही थी लोगों के ऊपर, और मैं मौजूद था उधर। लोग क्या करते, अपनी जानें ना बचाते तो और क्या करते। और ठीक, और मैं समझता हूँ कि अगर लोग इस बार जो पॉलिसी है वो डिफरेंट पॉलिसी है कि हर प्रोविंस में अपनी अपना एहतजाज होगा। फिर देखते हैं कि अल्टीमेटली निकलता क्या है उससे, क्योंकि इनकी पीटीआई की जो पॉलिसी है वो ये है नॉन वायलेंस हमने नहीं करना, हमने एहतजाज करना है और बगैर वायलेंस के। बिल्कुल ठीक है। इन चंद बातों के साथ कि मैं समझता हूँ कि हम कामयाब होंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। खुर्रम ज़ीशान साहब नाजरीन हमारे साथ मौजूद थे, सैयद इरशाद हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाजरीन, आपने दोनों का मौक़िफ़ सुना, दोनों ने क्यों अपनी एक बड़ी प्रिंसिपल स्टांस से थोड़ा सा पीछे हटे और किस तरीके से आज भी वो ये कह रहे हैं कि हम अपनी पार्टी को सपोर्ट करते हैं, हम अपनी नज़रिए को सपोर्ट करते हैं, खान के नज़रिए को सपोर्ट करते हैं। लेकिन जिस तरीके से ये सारा सेनेट का मामला इख्तिताम पजीर हुआ, अपने पीछे हमेशा की तरह जिस तरीके के इंतखाबात इस मुल्क में होते हैं उसी तरह ये भी एक आम सा इंतखाब था जिसमें कि हॉर्स ट्रेडिंग तो एज सच नहीं हुई, लेकिन सवालात अपने पीछे ये इंतखाब भी बहुत सारे छोड़ गया। पाकिस्तान की सियासत का तर्ज़ सियासत है उसके हवाले से भी बड़े सवाल छोड़ गया, फिर पीटीआई की अपनी आइडियोलॉजी के हवाले से बड़े सवाल छोड़ गया, जिस तरीके से पीटीआई की क़यादत दूसरों के साथ बैठी और एक बाकायदा तौर पे अंडरस्टैंडिंग के तहत सेनेटर्स मुंतखब हुए, उसके ऊपर बड़ा सवाल छोड़ गया। तो अब देखते हैं कि आगे आने वाले वक्तों में क्या होता है और ये तहरीक किस तरह से चला पाएंगे जब इख्तिलाफात पार्टी में इतने संगीन नौयत के हों। इसी के साथ आज के प्रोग्राम से मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिए, हमें और पाकिस्तान को दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।